अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 9 मई गुजरे, अभी एक ही दिन ऊपर हुआ है, लेकिन तमाम तर सियासत पाकिस्तान की 9 मई के बाद यानी 9 मई 2023 के बाद तब्दील हुई। और अगर मैं तहरीक इंसाफ का जिक्र करूं तो बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के बाद फौरी तौर पर पार्टी से अलहदा हुए। कईयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई ने वीडियो पैगाम दिया, कई खामोशी से ही अलग हो गए। इनमें से कई अब तक खामोश हैं, जबकि चंद ने हमने देखा है कि लब कुशाई की है, न सिर्फ इमरान खान साहब के हक में बल्कि पाकिस्तान की जो हालिया सियासत है इस पर भी बात करना शुरू कर दी है। ऐसे ही एक को जो कि इमरान खान साहब के करीबी साथी भी रहे, वफाकी साबिक वज़ीर भी हैं, उनको हमने आज इन फोकस रखा है। ये भी 9 मई गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्होंने नहीं की, लेकिन अलबत्ता एक वीडियो पैगाम के ज़रिए इन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद अब जब ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, क्या पार्टी में वापस आना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है? हमारे साथ इन फोकस हैं अली हैदर जैदी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, इमरान खान के करीबी साथी और साबिक सदर तहरीक इंसाफ सिंध के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े दिनों के बाद और बड़ी जिसे कहते हैं हम आपके पीछे थे कि आएँ और आपसे बात करनी थी और बिल आखिर आप आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम अली। जो हालिया बयानात हैं और सबसे ज़्यादा जिस वक्त आपके जो सोशल एक्स प्लेटफॉर्म पे आपने बात करना शुरू की तो वहीं से हमें लगा कि अब अली बोलने को शायद तैयार हैं। कभी खामोश रहना अच्छा होता है, लेकिन पहले जबरी खामोशी तो नहीं थी ना? नहीं, दिल नहीं हो रहा था बोलने का। यानी कि पॉलिटिक्स अगर की थी तो पॉलिटिक्स में पैशन था, पैशनेट पॉलिटिक्स की थी ना, अपनी ज़ात के लिए नहीं की थी। अपनी ज़ात के लिए तो मैं बाहर बड़े आराम से रहता था, मुझे तो वो अमेरिका से उठा के लेके आ गए वो ओके देर, लेकिन पैशन पाकिस्तान के लिए था। बच्चे अभी भी पाकिस्तान में हैं, बाहर नहीं गए, फैमिली इज़ हियर। तो वो पैशन ये एक पाकिस्तान एक पैशन है। तो जो आपके जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें दो चीज़ों पे मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं, फिर आप सवाल पूछ लेगा। इतने कागज़ आप लेके बैठी हैं, पता नहीं कितनी तैयारी की है। बहुत बातें लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों से जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे। मैं आपको देखें, पहली बात है, मैंने जब बयान जो था ना, वीडियो बयान जो मेरा था, वो जेकबाबाद जेल से था। बस इतना कहना काफ़ी है। दूसरा नहीं, इतना काफ़ी नहीं है ना? नहीं, इतना काफ़ी अंडर ड्यूरेस था नहीं, यानी कि जो हालात थे वो थे, बट लेट्स मूव ऑन बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये ख्वाब भी है और मेरी ये ख्वाहिश भी है और मैं चाहता भी हूँ कि पाकिस्तान के लिए एवरीबडी शुड मूव ऑन। लेकिन मूव ऑन के लिए क्लैरिटी है। क्योंकि आप अब ये बात कर रहे हैं नहीं, क्योंकि आपने हालिया अभी चंद रोज कबल भी इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा मुझे दोस्तों ने निकाला, पार्टी से दोस्तों ने निकाला, सिग्नेचर से, और ये वो दोस्त है जिनको हम ही लेकर आए थे पार्टी। देखिए, जो हमें बाहर निकाला, मैं पहले वो क्लियर कर लूँ, मैं इस पर बात कर लूँगा ना, फिर वो आगे। और दूसरी बात ये कि जो मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बोल रहा। मैंने जो पहला शो किया था आपके एक साथी एंकर के साथ दूसरे चैनल पे, वो मैंने इसलिए किया था कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता था, और मैं पहले से क्लियर कर दूँ। और मैंने क्लियर की भी कि मैं इस वक्त एज अली जैदी एज ऑफ टुडे मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में फाइनेंशियली अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना। एक्टिव पॉलिटिक्स नीड मनी और टाइम, और टाइम फिर आप पॉलिटिक्स में देते हैं, फिर आपका जो भी कमाई ज़रिया माश होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मेरा तो बिज़नेस 2018 में बिफोर आई टुक ओवर एज मिनिस्टर, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अपने पार्टनर्स को कहा कि जी आप मुझे हटा दें और मेरा शेयर मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप शेयर रखें और हम कंपनी चलाएंगे। मैं ठीक है। वो 6 महीने बाद उनसे कंपनी चली नहीं, वो बंद हो गई। तो वो जो थोड़ा बहुत आता रहा है व्हाटएवर, वो कंपनी बंद करके, बट दिस फाइनेंशियल वो जो भी है वो मेरे एसेट्स में डिक्लेयर्ड है। तो मैं आई हैव टू गेट बैक ऑन माई फीट, यानी कि उसके बाद फिर आदमी सोचे। दिल चाहता है, बिल्कुल चाहता है कुछ करने का, लेकिन पहले ज़रा घर का किराया निकाल लें तो फिर दूसरे का सोचें, नंबर 1। दूसरी बात आपने की कि मैं अब क्यों एक्टिव हो रहा हूँ। मैं इसलिए एक्टिव हुआ थोड़ा सा, या मैंने कुछ ट्वीट्स की या 1-2 शो जो 1-2 लोगों से बात की। देखें, हमें एज अ कंट्री सोचना पड़ेगा, नॉट एज इंडिविजुअल्स। हम अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, सब सोचते हैं कि जी मैं
نہیں چھڑاں گا میں آستین چلا کے. وہ ملک کدھر چلا جائے گا؟ آپ اپنے پڑوس کے ملک میں دیکھیں نا, وہاں کے جو ٹاپ بزنس مین نا, معذرت کے ساتھ ہندوستان کا جو ٹاپ بزنس مین ہے نا, وہ پاکستان کو چیک لکھ کے خرید سکتا ہے. صحیح, تو ملک کا سوچنا چاہیے. تو آپ نے اگر پالیٹکس آف وینجنس کرنی ہے, یا غصے کی کرنی ہے, یا بدلے کی کرنی ہے, یا وینجنس کی کرنی ہے, یہ کوئی سلطان رائی کا مووی نہیں چل رہی. یہ 225 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اگر سب کی غلطیاں گنوانے بیٹھے نا تو یہ آپ کا شاید 1 گھنٹہ کم ہے. پھر آپ 1947 سے, میری آخری لائن, اگر 2047 سے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, قائد اعظم کی بیماری اور وفات سے لے کے اور آج 10 مئی 11 مئی تک آپ آ جائیں, تو پھر ہم اگر غلطیاں گنوانی شروع کریں تو پھر سیاستدان کی بھی ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی 35-37 سال رول کیا ڈائریکٹلی, اس کے بعد بیوروکریٹس کی بھی ہیں, اور پاکستانیوں کی بھی ہیں, اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کی بھی ہیں, بیکاز وہ بھی اپنا سوچ رہے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ 9 مئی نے تو پوری سیاست ہی تبدیل کر دی نا پاکستان کی. یہ دیکھیں نا, یہ تو کرنے سے پہلے سوچنا تھا. اچھا, تو کرنے سے پہلے آپ چلیں میں بولوں کروانے سے پہلے سوچنا تھا. دیکھیں نا, یہی تو سٹیکنگ پوائنٹ ہے. دیکھیں نا, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا نادیہ, میں نہیں الزام دے رہا کسی کو, تو آپ بھی الزام نہ دیں. تو ایک جب بات ہوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی, اس کو بنا دیں اور تحقیق کرنے دیں اور آگے بڑھ جائیں. آج کیا ہوا ہے وہ شہریار آفریدی کے کیس میں, میں بھی راستے میں پڑھا تھا, کیا ہوا ہے؟ جج صاحب نے پوچھا کہ وہاں آپ نے کوئی CCTV فوٹیج ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا جی اٹیک کرتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا جی کیا دیکھا آپ نے؟ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد ہے, ہر آدمی نے 9 مئی کو کنڈیم کیا, انکلوڈنگ جو جیل میں بیٹھے ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے بھی کنڈیم کیا, ہم نے بھی کیا, آج بھی کر رہے ہیں. میں کل کیا تاریخ ہے؟ 12 مئی. آپ کراچی کی رہنے والی ہیں؟ کراچی میں آپ 12 مئی بھول گئی؟ ناٹ 12 مئی ہم کوئی نہیں بھول سکتا. تو پھر یعنی کہ اچھا چلیں, میں بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ لیکن اس جماعت نے سفر کیا, وہ تو خالد مقبول نے ابھی پرسن کہا ہے یہ بات, سفر کیا, ہم نے تو نہ کردہ گناہوں کو. 12 مئی میں سفر نہیں کیا تھا انہوں نے, 2007 میں بعد میں کیا تھا. انہوں نے 2016 میں سفر کیا, جب انہوں کے جو بیٹھے ہوئے لندن میں لیڈر, میری بات ختم کر دیں. جناح ہاؤس, کور کمانڈر صاحب کا گھر, بہت غلط ہوا. اگر وہ شہیدوں کے وہ یعنی کہ وہ ایئر فورس کا جہاز یا کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر وہ غلط ہوا, اینگر تھا, جو کچھ بھی تھا, بہت غلط ہوا. اس پہ کوئی آدمی, آپ کو کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا جو بولے گا کہ ٹھیک ہوا. مجھے صرف ایک بات بتا دیں, مجھے ایک بات تو بتا دیں, میری ایک بات تو بتا دینا. پاکستان کی سب سے بلڈنگ پاکستان کی سب سے مقدس بلڈنگ کون سی ہے؟ اسٹیٹ کی سب سے مقدس بلڈنگ کون سی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اس پہ بھی تو حملہ ہوا تھا, جنہوں نے کرایا تھا وہ آج وزیر اعظم بن کے بیٹھ گیا. دیکھیں, میں آپ سے صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں نادیہ, کر رہے ہیں نا, آپ نے کہا 1000 دفعے کی, آج بھی کر رہے ہیں. بات مذمت کی نہیں ہے, you have to say accepted کہ ہاں ہم نے کیا. بھائی کیوں ایکسیپٹ کریں؟ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے بعد جیل میں ڈال دیں. یہی تو مطالبہ وہ کر رہے ہیں, میں ان کا مطالبہ بتا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ مانے صدقے دل سے معافی مانگے اور تعمیری سیاست کریں اور آگے چلیں. آپ نے گھڑی میری چوری کی ہے, الزام ہے میرے پہ. میری بھی ایپل کی واچ تھی, نہیں مل رہی ہے, مجھے بھی نظر آئی, آپ کے ہاتھ میں ہے. چلیں معافی مانگے اور گھڑی واپس کریں, پھر آگے شو کرتے ہیں. یار کوئی خدا کے واسطے, یہ سٹیکنگ پوائنٹ سے پھر ہیلنگ ٹچ نہیں آ سکتا جس میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, ہیلنگ پوائنٹ بڑا چھوٹے پہ رکھتا ہے. چھوٹا چاہے ایک مولا علی کا بڑا اچھا کال ہے, یاد رکھیں, کاش کے لوگ پڑھ لیں نہج البلاغہ, کاٹ مت دیجیے گا, یہ پڑھ لیں, یاد رکھیں. وہ ڈان آپ کے اخبار میں نا ہر روز ایک چھوٹا چھوٹا آتا ہے, کبھی کبھی ادھر یہ بھی آتا ہے, ہر روز آتا ہے, پڑھتا کوئی نہیں ہے. اشتہار اور سرخیوں کے ساتھ یہ بڑی مزے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. جس کے پاس سزا دینے کی طاقت ہوتی ہے, معاف کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہوتی ہے. میں یہاں بیٹھ کے بولتا ہوں جی میں نے جو بائیڈن کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے, اوکے, تو اچھا نہیں میں نے جو بائیڈن کی صحت پہ کتنا فرق پڑنے لگا. چلیں, اب یہ 9 مئی ہی سٹیکنگ پوائنٹ ہے بٹوین تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ, اور جو سیاست بالکل تبدیل ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ہیلنگ ٹچ ہونی چاہیے, اس پر میں آؤں گی, لیکن ویری کوئکلی بیکاز دیر سو مچ ٹو آسک یو. دیکھیں صرف یہ بات نہیں ہے, اور بھی چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں. علی زیدی ساتھ رہے ہیں, بہت اندرونی میٹنگز میں, اہم میٹنگز میں رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیے پہلے, یہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پارٹی میں دوستوں نے دستخط سے مجھے نکال دیا؟ آپ نے ویڈیو بیان دیا تھا.
میں نے ویڈیو پہ نہیں ہوتا سوال اس نے پوچھا تو میں دیکھیں عمر ایوب میرا بڑا اچھا دوست ہے, کیبنٹ میں میرے بازو بیٹھتا تھا, اور اس کے بعد لیکن جو نکالا پارٹی سے تو ان کے سگنیچر پہ نکلا, تو مجھے ہنسی آ رہی تھی. میں کہا یہ دن بھی ہو گیا, تو ٹھیک ہے ہم نے تو خود ہی چھوڑ دی تھی آپ کو نکالنے کی, یعنی کہ اگر آپ نے ہمیں وہ تذلیلی کرنی تھی تو ہم تو خود گھر بیان دے کے گھر بیٹھ گئے تھے نا کہ ہم نے چھوڑ دی ہے. اس سے آپ کو تذلیل محسوس ہوئی؟ نہیں, مجھے کیا, کتنے لوگوں کو ایسا ہوا, فائدہ کیا تھا اس بات کا, واٹ واز دا پوائنٹ. دیکھیں میں پارٹی کے اندر بھی ملک کے اندر بھی میں ہر جگہ میں بلیو کرتا ہوں مشاورت میں. پہلے مجھے یہ بتائیے, آپ سے لوگوں کو شکایت ہے نا, کس چیز پہ؟ اس چیز کی شکایت آپ خود بھی پڑھتے ہوں گے, آپ کوئی کامنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جواب آتا ہے کہ یو پلیڈ آن بوتھ سائڈ آف دا وکٹس. آپ نے اتنا برداشت نہیں کیا, آپ نے برداشت نہیں کیا جو بقیہ لوگ آج تک برداشت کر رہے ہیں, اور اسی لیے آپ پارٹی میں نہیں ہیں. اس اتنی بے وقوفی کی یہ بحث ہے نا کہ میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. برداشت نہیں کیا, ہر ایک کی اپنی برداشت کی لمٹ ہے. اوکے, بہت سے چیزیں ہیں جو میں کبھی شاید نہیں بتاؤں گا, بس ٹھیک ہے. میں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بہ کر کے رونے نہیں لگ گیا کہ مجھے یہ ہو گیا, جو ہو گیا ہو گیا, گزر گئی. میری ذات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, میں نے معاف کیا, میں آگے بات ہی نہیں کر رہا. میں دعا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جی اگر کسی نے کوئی کیا, میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو رائے راز دے, اور میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. جائے متحرک, بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ آپ بڑے متحرک ہو رہے ہیں واپس آنے کے لیے, نہ صرف آپ بلکہ عمران اسماعیل صاحب ہو گئے, دیگر ہو گئے. وہ اپنا جواب خود. آپ کیا پارٹی میں واپس نہیں جانا چاہتے؟ میں اگر پالیٹکس میں آؤں گا, کبھی زندگی میں اگر آیا, تو اس ملک میں میری نظر میں اور کوئی سیاسی جماعت نہیں جس میں میں جا سکوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی اچھی لگتی ہو, نون لیگ, ایم کیو ایم, ہو سکتا ہے ٹی ایل پی آپ کو چلے, مجھے نہیں پتا, آپ جس میں جائیں. میں اپنی بات کر سکتا ہوں نا, یہ میری چوائس ہے. مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے, سیاست میں بھی نہیں ہے, یہ میری چوائس ہے. If I ever get back into politics, I'll make it, if I have to choose with what I see. یہ جماعت میری ہے, اس کا آئیڈیالوجی ہماری بنی ہوئی ہے, ہم اس میں جائیں گے نہیں. جب تک جاؤں گا تو اسی لیے آپ آئی پی پی بھی نہیں گئے. میں آئی پی پی میں نہیں گیا کیونکہ وہ لانچ والے دن کے ایک دن گیا تھا نا کھانے پہ, کھانا بہت اچھا تھا علیم خان کا. آگے بڑھیں. عمران خان صاحب سے ملنے کے خواہاں ہیں؟ میں عمران خان صاحب سے, میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق سیاست سے پہلے کا ہے, تو وہ ایز اے بردر میں آئی وانٹ ٹو گو میٹ ہم. وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں میں پالیٹکس میں آ جاؤں. اف آئی وانٹ ٹو گو میٹ ہم, آئی لائک ٹو گو میٹ ہم. میں بالکل جا کے ملنا چاہوں گا, لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی مجھے سیاست میں واپس آنا ہے. جس دن مجھے آنا ہوگا کوئی روک نہیں سکتا. یہ بھی میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں. ابھی ایک نہیں, یہ بریکنگ نیوز. جس دن میں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں نے پی ٹی آئی میں آنا ہے یا میں نے سیاست کرنی ہے, چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو سائڈ میں رکھ دیں, میں نے سیاست کرنی ہے, تو میں اپنی مرضی سے کروں گا, کسی کی زور زبردستی سے نہیں کروں گا. علی یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں علی حیدر زیدی, سابق تحریک انصاف, سابق وفاقی وزیر. علی مجھے ایک بات بتائیے کہ جیسے پرانے لوگ ظاہر ملتے ہیں, اور آپ نے تو خود ہمیں پتہ ہے کہ کافی لوگوں سے بات چیت آپ کی رہی ہے. ابھی حال ہی میں عارف الوی صاحب بھی ظاہر ہے کراچی بھی آئے, اب انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. آپ کی ان سے کوئی ملاقات, کوئی بات چیت ابھی تک نہیں ہوئی؟ الوی صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. اچھا, الوی صاحب کے لیے بھی بہت, اب آپ سے میری بات ہوتی رہتی ہے, ان کا بیٹا ہے, وہ میرا دوست ہے. عارف الوی صاحب کے لیے بھی کہا گیا کہ بطور صدر وہ کافی رول پلے کر سکتے تھے. تحریک انصاف اس سے مشمل میں تھی, خان صاحب اسیری تھے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاں وہ رول نہیں ادا کر پائے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ان سے؟ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا. نہیں, میں آسکنگ یو. اچھا, یو آر آسکنگ می. آئی تھاٹ کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں. نا, آپ نے کہا آپ کو بھی پتہ ہے. میں نے کہا دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے, وہ صدر تھے اور انہوں نے کیا رول پلے کرنے کی, کیا رول پلے کیا, کیا کوشش کی. میں کیوں ان پہ الزام لگاؤں؟ جتنا ہو سکتا ہے وہ کر سکتے تھے, انہوں نے کیا آئین کے دائرے میں رہ کے. جب آئین سے ہی کوئی تجاوزات کر جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ یہاں گھروں میں بغیر وارنٹ کے گھس کے اور خواتین کو اٹھانا بند کرنا, یہ آئین ہے؟ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ کیا پیسفل پروٹیسٹ کو روکنا یا الیکشن سے پہلے لوگوں کو اٹھا کے لے جانا, جو پنجاب میں ہو رہا تھا یہاں بھی ہو رہا تھا, یا پروپوزر سیکنڈر کو اٹھا کے لے جانا, یہ آئین اجازت دیتا ہے؟ یا دھاندلی کرنا, یہ آئین اجازت دیتا ہے؟ یہ تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتے آ رہا ہے, یہ کوئی پہلا الیکشن تو نہیں ہے. اس میں تو آج ہوا کیا ہے, آج یہ ہو گیا. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ چلتا پھرتا موبائل فون, ہر ایک کا یوٹیوب چینل, ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا, ہر چلتا پھرتا کیمرہ ہے بھائی. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈان نیوز کو فون کر کے ڈی ایس ایس جی بلائیں. آپ یہیں بیٹھی ہوں گی, یہیں سے آئے گا کلپ, چلاؤ 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 بریکنگ نیوز. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تھنگس, یہ زمانہ بھی بدل گیا ہے, ایکسپوجر بہت ہے,
اور کوئی بھی غلط چیز چھپتی نہیں ہے. الٹیمیٹلی میری ہو, آپ کی ہو, کسی کی بھی ہو, اس نے کہیں نہ کہیں کھل جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہیلنگ ٹچ ہے, اس ہیلنگ ٹچ کے لیے سجیشن کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ دیکھیں مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, خان صاحب نے تو کمیٹی تک تشکیل دے دی, کئی دفعہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں, اب اگر آگے کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے اس میں یہ اب آپ کا پہلا اچھا پروڈکٹیو کوسچن ہے. اس سے پہلے تو مرضی کا ہوگا. نہیں, میری مرضی کا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ سوال پوچھیں, میرا جواب, میں آیا ہوں نا ادھر سوال کے جواب دینے. تو میرا یہ اوپینین بھی لے لیں گے, پہلا پروڈکٹیو کوسچن ہے. پہلے والے جو تھے نا وہ آپ نے فاسٹ بولنگ کی ہے, اب آپ لائن لینتھ پہ آ گئی ہیں. اصل سوال آپ نے پوچھا. کرکٹ نہیں بھولیں گے آپ؟ نہیں بھول سکتے نا, کیونکہ کرکٹ کی انالوجی بڑی انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ کرکٹ آپ کو زندگی سکھا دیتی ہے. چلیں اب بتائیے. پہلے آپ نے وائی ڈی میں کی ہیں بہت ساری, اوکے, اچھا, نو بالنگ بھی کی ہیں, اب آپ نے لائن لینتھ پہ آئے. دیکھیں نادیہ, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, who has the power now? عوام کی طاقت خان صاحب کے ساتھ ہے. آپ جو مرضی بولتے رہے, فارم 47 بنا کے آپ نے ساری دنیا نے جو مرضی کر لیں, وہ پتہ ہے ووٹ کدھر پڑا. آپ کے سارے شوز ٹی وی کے جو رات کو پروگرامز کر رہے تھے, میں سارے دیکھ رہا تھا بیٹھ کے, 2 راتوں سے دیکھتا رہا, فلپ کر کے تماشا کیا تھا آپ کا بھی دیکھتا رہا. سب کو نظر آ رہا تھا کیا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. یو وانٹ ٹو ہائیڈ اٹ, چھپے گا نہیں. بندوق کی طاقت سامنے ہے, یعنی کہ اسٹیٹ کی طاقت اسٹیٹ کے پاس ہے. اب آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ عوام سے بنتا ہے, اور عوام سے ہی لوگ نکل کے اسٹیٹ میں کے رسپانسبلٹیز لیتے ہیں. باہر سے کوئی امپورٹ نہیں ہوتا, ادھر سے نکلتے ہیں لوگ. اگر یہ مل جائیں پاکستان کے لیے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر, میں نے پہلے بھی کہا ہے, آج کی دنیا میں 18 سال کا بچہ جیسی ہوگا نا, وہ بولے گا میں جا رہا ہوں, یہ ڈنڈا بہت ہے گھر میں, آئی ایم این ایڈلٹ, آئی ایم گوئنگ, آئی کانٹ لیو. پیار محبت سے کام ہوتا ہے. اگر دونوں طرف سے, میری تو عاجزانہ گزارش دونوں طرف سے, ہمارے جو بہت سارے سوشل میڈیا, میں پہلے ان کی بات کر لوں تاکہ پہلے ہمارے کیا, یعنی کہ جو میں ویسے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, تحریک انصاف کے نہیں, بہت سارے تحریک انصاف کے نہیں ہیں, نہیں ہے, اوکے, یوٹیوبرز ہیں بہت سارے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو جنرل بات کر رہا ہوں, میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں, میں تو عوام کی بات. اگر کوئی بھی آپ کو کرٹیسائز کرے تو وہ ضروری نہیں تحریک انصاف کا ہو گیا. وہ بہت سارے تو تحریک انصاف کو کرٹیسائز کرتے تھے, اور ہم بھی اس وقت یہ غلطی کرتے تھے کہ شاید ہم بھی یہ غلطی کرتے تھے کہ ہم کرٹیکل انالیسز لینے کو تیار نہیں تھے, یا ہم ان کے اوپر پتہ نہیں الزام لگا دیتے تھے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, وہ سارے کے سارے اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اندر سے بیٹھ کے بات کرنے چاہ بھی رہا ہوگا, اس کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں, وہ آگے سے کہتا ہے یار یہ پاگل تو نہیں ہے. اچھا, وہ بھی آپ والی بات کرتا ہے, یہ تحریک انصاف کے ہوں گے. بھائی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, میں ابھی سوشل میڈیا پہ کتنی دیر لگتی ہے فیک اکاؤنٹس بنانے میں؟ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک؟ ایک علی زیدی فین کلب بنا دیں اکاؤنٹ, 30 اسپیلنگ چینج کر کے, اور درادر گالیاں دیتے رہے. بولیں گے جی علی زیدی گالیاں دے رہے, علی زیدی کا کیا تعلق ہے؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. میں بتاتی ہوں, جو تحریک انصاف کے لیے اس وقت آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ نرچر کیا ہے آپ نے اس یوتھ کو ایسا, یہ میرے مخالفین جو ہے نا, یہ لا علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں. I'm still considering you تحریک انصاف, I should say سابقہ پارٹی. چلیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, یہ لا علمی کی بنیاد پہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو سوشل میڈیا کی سمجھ کوئی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے, میں اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے دور حکومت میں ایک کیمپین چلنی تھی, اور جس میں اسٹیٹ کے فیور کی کیمپین چلنی تھی. 25 آدمی رکھے گئے, سن رہے ہیں, اسٹیٹ سیکریٹ نہیں بتا رہا, 25 آدمی رکھے گئے, تنخواہ دے کے رکھے گئے, SPR میں رکھے گئے. وہ نہیں ان سے ہو رہا تھا. پھر تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کو ساروں کو بتایا گیا کہ یہ کیمپین ایسے چلنی ہے. پھر وہ کیمپین کھڑی ہوئی. اوکے, دیکھیں اسٹیٹ تھا نا, وی ور دا گورنمنٹ, رائٹ. تو ہم نے وہ کام کیا, اور وہ پاکستان کے فائدے کا کام تھا ہماری نظر میں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی وہ ٹھا کے نہیں تھا, میں اپنا اوپینین کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں نہ ہو. صحیح. میرا کہنے کا مقصد ہے, دنیا میں 100 ملین فالوورز ہیں, یہ اوباما کے اور یہ ٹرمپوں کے, پتہ نہیں کس کے. یہ ایک کو آپ لوگوں کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے, نہ ڈالیں. نمبر 1. نمبر 2, میں نے تو پہلے اپنی بات کی نا, کہ یہ میں اب ہمارے کھاتے کی بات نہیں کر رہا,
میں ان کی بات کر رہا ہوں ساروں کی ملا کے جو کھل کے لڑائی کرتے ہیں اپوزیشن. ٹھیک ہے, اب میں ادھر والوں کی بھی بات کرنا چاہوں گا بیکاز اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. ادھر مانے میں ان سے بھی بات, ان کی بھی میری, میں یعنی کہ میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں نا, میرے ہاتھ میں تو کوئی طاقت نہ ہے, نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. میں تو ایک وفاقی وزیر ہوں. آپ نے کتنے مہینے سے بلا رہی ہیں؟ کوئی 4 آدمی سنتے ہوں گے, 10 آدمی تو آپ بلا رہی ہیں نا. میں ان کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے نا تو ہمیں اتنی زیادہ میرے گھر میں کوئی فوجی نہیں ہے, نہ میرے والد نہ میرے دادا ہندوستان میں پولیس میں تھے پارٹیشن سے پہلے. وہ پارٹیشن بھی 5 سال پہلے وہ چھوڑ آئے تھے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی وردی میں نہیں ہے. ہم میرے ایک ڈسٹنٹ, ہاں میرے چھوٹے ماموں ریٹائرڈ ایز این AVM, اور میرے ایک دوسرے ماموں ریٹائرڈ ایز اے کرنل, امی کے کزن. اس کے علاوہ ڈائریکٹ لینیج کوئی فوج میں نہیں. لیکن ہماری جو اپ برنگنگ تھی وہ ہیوی ڈیوٹی آلموسٹ ٹو اے لیول کہ دس از یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا یونیفارم, ارریسپیکٹو کہ وہ خاکی ہو یا بلو ہو یا وائٹ ہو یا خاکی اور بلیک ہو. یونیفارم کی رسپیکٹ کرو, بیکاز یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ یونیفارم کے پیچھے ذمہ داری آتی ہے. ہماری اپ برنگنگ یہ تھی. مجھے کوئی اچھا لگتا ہے کہ جو یہ گالیاں پڑی ہوتی ہیں؟ ڈو یو تھنک آئی لائک اٹ ایز اے پاکستانی؟ یہ ہندوستان کی فوج نہیں ہے. میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلنگ ہینڈ آپ نے بھی رکھنا ہے. اگر پریس کانفرنس کر کے تو آپ نے ہم دیکھ لیں گے اور یہ کر دیں گے, اور یہاں ملک مارا پڑا ہے, کسانوں کو پیسے نہیں ہے ویٹ خریدنے کے, اربوں روپے کے اشتہار پاکستان کا ہر چینل انکلوڈنگ یورس چلا رہا ہے. نیور اگین. تو وائی ناٹ نیور اگین May 12th, وائی ناٹ نیور اگین December 26th. بچے مر گئے تھے یار. وائی ناٹ جو کتنے 70,000 آدمی ہمارے فوج کے مر گئے امریکہ کی جنگ میں. وائی ناٹ نیور اگین یہ اشتہار چلائیں گے ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے کسی اور کی جنگ میں. یار نیور اگین بہت ہیں. لیٹس فگر آؤٹ کہ آگے کرنا کیا ہے. اور آپ ان کی نظر میں اور سب کی نظر میں سب سے بڑا تھا نا. یار ان کی نظر میں تھا نا. نیور ایکسپیکٹڈ کہ ایک سیاسی جماعت یہاں تک جائے. تو ان کی نظر میں سپریم کورٹ پہ حملہ بڑا نہیں تھا. ان کی نظر میں آج جو کوئلے کی چوری ہو رہی ہے ساہیوال کا, منسٹر لکھ کے گیا, کیئر ٹیکر منسٹر. جو آپ اپنے ایکس پلیٹ فارم کے اوپر پورا وہ ڈال بھی رہے ہیں. میں نے تو نہیں, میں تو صرف وہ منسٹر جو علی محمد علی صاحب تھے, کیئر ٹیکر منسٹر کون لگاتا ہے؟ کیئر ٹیکر منسٹر نے خط لکھا سائن کر کے کہ یہ ساہیوال کوئلے میں, وہ غلط نہیں ہے. ایک سیکنڈ, یہ جو ویٹ کا ہوا ہے یہ غلط نہیں ہے. 2020 میں بھی ہوا. تو میں نے ایز اے منسٹر میں نے اس کو اپوز کیا. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ حامد میر صاحب کے شو میں میں نے انہوں نے ساری چٹی شٹا کھول دیا, ان کو پتا تھا کیا ہوا. میں نے تو ڈینائی نہیں کیا. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ہر اس ملک میں. یہ جو بڑے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں یہ سارے مافیا کنٹرولڈ ہیں. اچھا, چینی کا جب ہوا, میں آپ کو بتا دوں ہمارے زمانے میں واٹ واز دا چینی ایشو. وہ بڑے میرے دوست نے رات دیں گے بڑوں کی شوگر ملے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم چینی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. انہوں نے کہا جی سبسڈی دینے. میں نے اپوز کیا کیبنٹ میں. میں کہا خان صاحب ان کو سبسڈی ہم کیوں دیں؟ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تھوڑا پروفٹ میں کم ہو رہے ہیں, ہم سبسڈی کیوں دیں؟ یعنی کہ وہ اربوں روپے کماتے ہیں. اپنی میڈز بھی ماشاءاللہ ان کی لندن جاتی ہیں بزنس کلاس میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ سمر ویکیشن کرنے. اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے ان کو اللہ نے دیا ہے, مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑا منافع میں کمی ہو گئی تو آپ سبسڈی کیوں مانگ رہے ہو یار؟ یہ کیوں دیتے ہیں سبسڈی؟ گیس کی سبسڈی. بلیک میلرز ہیں یہ سارے, بلیک میلرز ہیں. آپ جہانگیر ترین کا ذکر کر رہے ہیں. میں کسی نام کا ذکر نہیں کر رہا, میں تو سب کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں دیں سبسڈی. میں کوئی نام نہیں لے رہا, میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں. ویٹ میں آپ نے لگائی 3,900 گندم سپورٹ پرائس, ہاں کیونکہ سیلاب آ گیا تھا, تو پھر امپورٹ کیوں کی؟ اور یہ بھی بتا دیں ان جتنے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ان سے ذرا پوچھیں پاکستان کی منتھلی ویٹ کی کنزمپشن کتنی ہے. آپ کو پتا؟ کسی کو بھی نہیں پتا, کوئی نہیں دیکھ رہا. 25 ملین ٹن, تو 40 ملین ٹن امپورٹ ہوئی ہے, تو 1.5 مہینے کی کھپت ہے. فار گاڈ سیکس, ہمارے زمانے میں ہم نے کام کیا. ایک چیز ہوتی ہے LTFF, لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی. 3% کے اوپر سب کو کہا کہ ویٹ کے سائلوز لگا دو. سمجھیں یہ لوگوں کو, سائلوز سٹور کر لو تاکہ ویٹ خراب نہ ہو. کھل کے سب نے جنہوں نے لگانے تھے لگائے. آپ کے پاس ویٹ کا ریکارڈ آتا ہے صوبوں سے, یعنی کہ سندھ کا فوڈ سیکرٹری دیتا ہے, بلوچستان کا KPK کا, اور پنجاب کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویٹس پنجاب اور سندھ. اس کے اوپر منسٹری جو ہے فیڈرل منسٹری آف فوڈ سیکورٹی وہ فیصلہ کرتی ہے امپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. صحیح. اگر ڈیٹا غلط ہے کیونکہ آپ کی سٹوریج ٹھیک نہیں ہے, اسی صوبے کے اندر بیٹھ کے وزیر
اسمبلی میں کہتا ہے 8 لاکھ گندم کم ہے کیونکہ چوہے کھا گئے. پکڑتا کیوں نہیں کوئی سوال صحیح بات ہے. علی یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں علی حیدر زیدی, سابق تحریک انصاف, سابق وفاقی وزیر. آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہیلنگ ٹچ نہیں ہوگا. یہ آپ کو ہیلنگ ٹچ آپ کو نظر آ رہا تھا؟ اچھا تو آپ کو نہیں ایک سیکنڈ, نہیں میری ایک بات یو تھاٹ اٹس اے ہیلنگ ٹچ. اوکے, اب دوسری سائیڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں نا. اگر مجھے کچھ ہوا, نہیں اگر مجھے کچھ ہوا یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو ڈائریکٹلی چیف جو ہیں وہ انوالو ہوں گے. یہ مجھے بتائیے, یہ ہیلنگ ٹچ ہے؟ ایک سیکنڈ, یہ کیا ڈائریکٹ قسم کی لڑائی نہیں ہے؟ یہ الزام نہیں ہے؟ تو میں تو دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں نا. تو آپ نے اچھا چلیں آپ ایک کام کریں نا, جو خان صاحب کے سارے کیسز ہیں جو عدت جیسے گھٹیا کیس اور یہ اسٹوپڈ نانسنس کیسز ہیں, ذرا ہائی کورٹ میں چلوا دینا. وہ کیوں نہیں چلوا رہے؟ تو ادھر ایسے اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں نہیں آئے گی؟ آپ نے اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے, آپ نے اس ملک کو ایک وہ کیا لفظ ایشین ٹائگر بنانا ہے, سپر پاور بنانا ہے, معاشی حالات لوگوں کے بہتر کرنے ہیں, غربت ختم کرنی ہے, روڈ کے اوپر گھر جاتے ہوئے آپ کو کراچی جیسے شہر میں ڈیفنس میں بیکاری میں آپ کو یہ کرنا ہے, سارا ٹھیک کرنا ہے یا ایسے ہی رکھنا ہے؟ اگر ٹھیک کرنا ہے نا, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے آئین پاکستان, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. دوسری کتاب کا نام ہے رول بک, جو ہم وزیر ہمارے سامنے رکھی ہوتی تھی. خدا کے واسطے صرف اس پہ عمل کر لیں. ریگریٹ ہو رہا ہے کہ کروانی چاہیے تھی 2018 کے 2022 تک بھی. I'm just asking you now because these are last minutes of the show. I just want to ask you this. You've given solution آپ نے دیا, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں وزیر تھا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جس پہ مجھے بڑا پریشر تھا, لیکن میں نے وہ پریشر لیا. میں نے یہ تک کہا کہ سر اگر ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیں, لیکن ناٹ انڈر مائی کمانڈ, کیونکہ آپ کو انفارمیشن غلط مل رہی ہے. میں جو آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں بھی ایک آخری میں نے نہیں, بڑا ضروری ہے. دو جب لڑائی ہوتی ہے نا تو خالی اسپیکٹیٹرز نہیں ہوتے, اس میں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تیل ڈال رہے ہوتے ہیں, آگ کو فلیم بڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ ہر طرف ہیں, بس وہ ہر طرف ہیں, وہ ہر طرف ہیں. ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو پہلے سابقہ تحریک انصاف میں رہ چکے ہیں. ارے I just want to know this. یار آپ لوگوں کو اچھا چلے وہ ہر طرف ہے نا, ہر طرف کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہر طرف ہے, اینڈ آف سٹوری. کیا فائدہ مل رہا ہے انہیں؟ ہر ایک کو اپنی ڈریم ہے, ہر ایک کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. یعنی کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں, کبھی چاہیں گے عمران خان باہر ہے, وہ بھی لگا رہے ہیں. اچھا علی, مجھے ایک چیز بتائیں, کیونکہ جنرل باجوہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے اور آپ بھی یہاں میٹنگز میں ہمیشہ رہے ہیں, یا نہ بھی رہے ہوں, کبھی کبھی یا چلے نہ بھی رہے ہوں, تو کبھی عمران خان صاحب نے کافی چیزیں آپ سے ڈسکس بھی کی ہوں گی. کیا وہ ایسی آج آپ when you look back واقعی تھا یہ کہ کاٹا لگا دیا گیا ہے, وہ جو کراس کا ذکر کرتے تھے میرے نام کے آگے, اور ایسے کیا بات ہے, کیوں ہوا؟ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ نادیہ نقی نے یہ کہا تو نادیہ نقی کا جواب میں دے دوں. اس کا جواب جس نے کہا ہے وہ خود دے. میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں فیکٹس میری اپنی ذاتی نظر میں, اور بیکاز ایز اے منسٹر, اور میں بھی شاید جو آپ نے کہا کہ میرے پاس میری اپنی ذاتی نظر میں جنرل باجوہ کو امریکنوں کا تھوڑا اور پریشر برداشت کرنا چاہیے تھا, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ رہا. اینڈ آف سٹوری. 2018 میں ان کی وجہ سے آپ آئے تھے؟ 2022 میں جنرل باجوہ کا ذکر نہیں کر رہی, میں 18 کا ذکر کر رہی ہوں, اور میں جنرل باجوہ کا ذکر نہیں کر رہی. ہم الیکشن جیت جن کا نہیں, ایک سیکنڈ پلیز, اس وقت میں اب آپ کو 10 سیٹیں گنوا دوں گا جو ہماری جیتے ہوئے تھی اور ہم ہار گئے, جو ہماری جیتے ہوئی تھی اور ہم ہار گئے. پھر آپ اس کا جواب پھر میں آپ کو ایم کیو ایم کو دیکھتے ہیں, وہ کیا بتاتی ہے کہ کیسے ان کی سیٹیں دی گئی تھی تحریک انصاف کو, یاد ہوگا نا آپ کو یہ سب چیز. نادیہ 15-20 ہزار کا ووٹ ہوتا ہے نا, تو آپ آگے پیچھے کر لیتے ہیں. 1.5 لاکھ کا ووٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا. ٹورڈز دی اینڈ اس کا مطلب یہ ہے حکومت جانے کی اصلی وجہ وہ پریشر تھا جو امریکہ کی جانب سے ایگزرٹ کیا گیا, جو جنرل باجوہ برداشت نہیں کر سکے. امریکہ کی وجہ سے نہیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے. بی ویری کلیئر. ہم جب امریکہ گئے تھے نا تو امریکن صدر باہر کھڑا تھا ریسیو کرنے, اور امریکن صدر باہر آیا تھا چھوڑنے خان صاحب کو. اگر آپ کو تصویریں چاہیے میں آپ کو بھیج دوں گا. باہر ریسیو کرنے آیا تھا اس وقت بھی ہم نے دیکھا, اور جب چھوڑنے آیا تھا دروازے تک گاڑی میں بٹھا کے گیا اس وقت بھی ہم نے دیکھا. امریکن پریزیڈنٹ یہ نہیں کرتا. So you stick to the cipher story. Is it not true? No, hold on. No, don't put words in my mouth. Let me ask you. آپ کیا کہتے ہیں? Is it not true? You can't ask me anything right now. You are here to answer the question. I'm asking you. I'm answering your question with a question.
بہت چیزیں ہیں اس میں علی پلیز. Is it not true? کھیلتے ہیں وہ آڈیو وہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں. کیا آپ اسد مجید کو جھوٹا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ وہ جو پورا امریکن کانگریس کے اندر بیٹھ کے ہیئرنگ ہوئی ہے 100 کانگریس مین بیٹھ کے سوال پوچھتے رہے ڈونلڈ لو کو, آپ ان ساروں کو غلط کہہ رہی ہیں؟ اور کیا نکلا اس سوالات کے یار جواب میں؟ نکلے کو چھوڑے انہوں نے. نہ سوال کے جواب میں پھر نکلا کیا؟ ڈونلڈ لو اگر کچھ اپنی بات کر رہا ہے تو وہ پاگل تو نہیں ہے 100 بیٹھ کے تو پھر آج یہ سوال اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ اب آپ کیوں مل رہے ہیں؟ کس سے؟ امریکن ایمبیسڈر سے تحریک یار انصاف. گلوبل کس سے کیوں؟ میں کہتا ہوں سب ابھی بھی اچھا بائیڈن ایک میری بات ایڈمنسٹریشن سنیں ہے علی. میری بات سنیں, بہت علی غصہ ہے ابھی بھی نا. بائیڈن ہاں ایڈمنسٹریشن بہت غصہ ہے نا, بہت غصہ ہے نا. روز ابھی تک لاکھ بچہ چھوٹا 40,000 بچہ مر گیا ہے, وہاں جا کے غصہ نکال لیتے ہیں. غازہ میں سب چلتے ہیں ہم, لیٹس آل گو. آپ بھی چلیں نا, میں بھی چلتا ہوں نا. یہ تماشا ختم کریں نا سر, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کا غصہ ختم کریں. میں تحریک انصاف والوں کو کہتا ہوں نا, بڑا غصہ ہے نا, چلو نا غازہ چلتے ہیں. ارے یہی نکال لو ریلی. امریکن اسٹوڈنٹس ہم سے بہتر ہیں, جوتے کھا رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں. ان کے پاس بھی سیکنڈ امینڈمنٹ ہے, ان کے پاس بھی فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمارے پاس بھی ہے. اور میں یہ بھی کہتا چاہوں کہ اگر امریکہ نے جو یہ کرش کرنا چاہ رہی ہے, یہ بڑا ان کو فائنینشیل اکنامک نقصان دے گا. گھر کی لڑائی ہمیشہ نقصان دیتی ہے. ہم ختم کرتے ہیں اس گفتگو کو آپ کے ساتھ کہ ہیلنگ ٹچ کے لیے آپ کہتے ہیں دونوں اطراف کو دیکھنا ہوگا, لیکن بڑے ہونے کی حیثیت سے جو طاقتور ہیں ہماری مقتدرہ, ان کو ہاتھ پہلے آگے بڑھانا ہوگا. میں تو سارا کو کہہ رہا ہوں. میں چلے آخری بات یہ, سب مجھے سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑنے والی ہیں اس میں. میں سمجھتا ہوں جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے عمران خان, شہید بے نظیر بھٹو, نواز شریف, فضل الرحمان ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھی تھی پولیٹیکل فورسز کی نہیں بیٹھی تھی؟ تو پھر ایک سیکنڈ بیٹھی تھی کہ نہیں بیٹھی تھی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی اس وقت کیا آصف زرداری یہی تو سب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ جائے نا. میں نے آپ سے کیا کہا, مجھے سوشل میڈیا پہ گالیاں شاید پڑ جائیں. میں صرف کہہ رہا ہوں آپ مشاورت کا مطلب ڈیل نہیں ہوتی. ڈیل کو رکھ دیں سائیڈ میں, ڈیل کا لفظ ختم کر دیں, اس کو فلش اٹ ڈاؤن. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ڈیل. صحیح ٹریٹی کی بات کریں. ٹریٹی صلح حدیبیہ واز اے ٹریٹی. ڈیل نہیں کی تھی کسی سے. These are treaties. چلیں ٹریٹی کے لیے ڈیل نہیں ہوتی, پیس ٹریٹی ہوتی ہے. پیس ٹریٹی کے لیے اب کون کون کام کرتا ہے؟ کیا واقعی علی زید خوش رہیں گے یا وہ بھی اس پیس ٹریٹی کا حصہ بن سکتے ہیں؟ That's all for today. Thank you so much Ali for coming to the studio. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. جو سیاسی صورتحال ہے وہ چاہے 9 مئی سیلیبریٹ بھی کر لیا گیا ہو, یعنی 1 سال جس کا مکمل بھی ہو گیا ہو, ہر چند اس کے بعد کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف جو معاشی صورتحال ہے, IMF کی تکنیکی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ اس وقت نہ صرف حل طلب ہیں بلکہ غور طلب بھی ہیں. ذرا اس پر تجزیہ کراتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار زیغم خان صاحب ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زیغم, 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے کے پر جو تقاریب بھی ہوئیں اور اس کے علاوہ جو اب معافی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور دونوں اطراف جو ہے وہ معافی کی طلبگار ہیں. ایک کہتا ہے کہ معافی مانگ کر صدق کے دل سے آگے بڑھیں اور جو تعمیری سیاست ہے وہ کریں. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ پہلے معافی آپ مانگیں, آئین کی پامالی پر مانگیں, الیکشن کا جو مینڈیٹ ہے اس کی چوری پر مانگیں. یہ تمام تر معاملات آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ آخر پہلے معافی کون مانگے گا؟ دیکھیں نادیہ, معافی سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم ماضی کے اسیر بن کر نہیں رہ سکتے. اب آگے بڑھنے کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تھا قانونی, کہ جن لوگوں نے غلط کیا اس کو سزا دیں اور آگے بڑھ جائیں, یہ قانونی طریقہ ہے. ایک دوسرا طریقہ ہے ریکنسیلیشن کا, جو پولیٹیکل طریقہ ہے, کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو آپ غلطی کے باوجود بھی اس کو معافی دے دیں, آپ اس کو انٹیگریٹ کریں. یہ وہ ہے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. چلیے جی غلطی ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی راستے پر نہیں جا رہے, ایک راستے پر بھی نہیں جا رہے. قانونی معاملہ بھی رکا ہوا ہے اور قانونی معاملے پر بھی بے تحاشا غلطیاں کی گئی. ٹھیک طرح سے پراسیکیوشن نہیں کی گئی, ٹھیک طرح سے مقدمے درج نہیں کیے گئے. ایک بندہ جو ہے 4 شہروں میں اس پر مقدمات درج ہیں. چلو شاہ محمود قریشی پیر ہیں, ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں وہ 4 جگہ موجود ہوں. اب باقی سب تو پیر نہیں ہے نا کہ ایک وقت میں 4 جگہ موجود. تو اس کی کیا ضرورت تھی؟
اگر وہ بندہ اس نے واقعی غلطی کی ہے, جس جگہ غلطی کی ہے وہاں پہ پرچہ درج کر کے ٹھیک طرح سے پروسیکیوشن دیں اور اس کو سزا کریں. صحیح. اور اگر اس نے نہیں کی تو اس کو سزا دیں جس نے کیا ہے. ظاہر ہے کسی نے تو کیا ہے نا جی, واضح طور پر, اور ثبوت بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, اتنی بہت سی ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں, تو قانونی طور پر بھی اس کو الجھا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی اس کو تقویت ملی. ایک تو یہ بات. اب دوسری بات یہ کہ آپ سیاسی حل کی طرف جائیں کہ ملک کی ایک سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو ری انٹیگریٹ کریں, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کو پچھلے سے جوڑ بھی سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹی کے میں سے جن لوگوں نے کیا اس کو سزا دیں. پارٹی نے ایز پارٹی تو نہیں کیا نا, ایسا تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جماعت نے جماعت کے طور پر فیصلہ کیا ہو, اس کی فیصلہ ساز کمیٹی نے فیصلہ کیا ہو, انڈیویجولز نے کیا نا. تو جماعت کو آپ سزا دینا بند کریں, ان کو برا نام دینا بند کریں. ظاہر ہے وہ کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور اس کو انٹیگریٹ کریں. صحیح. اب یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں طرف سے مشکل ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے بھی ان معاملات کو مشکل بنایا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی نے بھی اس راستے کو مسدود کیا. اوکے, اچھا اب ذرا کچھ معاشی جو مسائل اس وقت ہیں, اور آئی ایم ایف کی تکنیکی ٹیم بھی یہاں پر آئی, میں چاہوں گی ویری کوئکلی اگر آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو گندم کے حوالے سے جو کچھ ہوا, آج رانا تنویر صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, باردانے کی ڈسٹریبیوشن کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی بات کی, پاسکو کس حد تک پنجاب سے گندم خرید رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. اس تمام معاملے کو دیکھیں, ایسا ایف سی بھی ہم نے بنا لی, اور میں سمجھتی تھی کہ یہ معاملات وہاں بھی حل ہو سکتے ہیں, لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ایک ویٹ بورڈ بھی ہے, ایک فوڈ سیکیورٹی بھی ہے, ایک ایگریکلچر منسٹری بھی ہے, ای سی سی بھی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ 300 ارب کا ٹیکہ کتنے مزے سے لگ گیا. کیا کرنا چاہیے, کس قسم کی پالیسی ہمیں کرنی چاہیے اب؟ نادیہ, یہ سب مستری گیری ہے, یہ سب ڈیٹیلز ہیں, یہ پہاڑے ہیں جن کو گا کر سنائے جاتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات ہے پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی, پاکستان کی الیٹسٹ اکانومی, جہاں پہ کروڑوں لوگوں کو چونا لگایا جاتا ہے, چند درجن, چند سو, چند ہزار لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور سب سے زیادہ جس کو چونا لگایا جاتا ہے, سب سے زیادہ جس کو لوٹا جاتا ہے, وہ سب سے غریب طبقہ ہے, یعنی جو کسان ہے. اور آج سے نہیں ہو رہا, 75 سال سے ہو رہا ہے. ایوب خان کے دور میں تو باقاعدہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ دولت مند لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ وہ دولت اپنی ڈیولپ کر سکیں, ویلتھ بلڈ کریں, تاکہ وہ پھر انڈسٹری لگائیں. یہ باقاعدہ ایک معاشی ٹائم تھا یہ. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے 80 کی دہائی میں کپاس کے ساتھ ہوا, گنے میں اب بھی ہوتا ہے. آپ ہر 2 سال بعد اس طرح ہوتا ہے کہ گنا جو ہے وہ ایک کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گھاس پھوس کے مول لیا جاتا ہے, اور گنے سے کون پیسہ کماتا ہے؟ آپ کے دولت مند ترین لوگ, جن میں بہت بڑی تعداد سیاست میں ہے. ابھی گندم کو آپ دیکھیے 3 حکومتوں کے درمیان میں یہ واردات ہوئی ہے, اور آپ کو ایسے لگتا ہے جس طرح سے باقاعدہ قیمت کو کریش کیا گیا ہے. واضح طور پر چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے, کیا اتنی بڑی مقدار کی بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ صحیح, ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے اسپیشل انٹرسٹ جو ہیں وہ لے کر چلتے ہیں اور غریبوں کا کباڑا کرتے ہیں. کروڑوں لوگوں نے اپنے بیچاروں نے غربت میں وہ دھکیلے گئے ہیں. پہلے ان کے حالات خراب تھے, اور چند سو لوگوں نے اربوں روپے بنائے. یہ کرمنالٹی ہے, یہ سسٹم کا حصہ ہے. جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے اور پالیسی سازی کے مرکز میں لوگوں کو نہیں رکھیں گے, لوگوں کی خاطر پالیسی سازی نہیں کریں گے, خاص طور پر غریبوں کی خاطر نہیں کریں گے, تو یہ اسی طرح چلے گا. اوکے, لاسٹ 2 منٹس ہمارے پاس. زیغم, آئی ووڈ ریئلی وانٹ ٹو ٹچ اپون کہ یہ جو ٹیکس کے حوالے سے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ پر بڑا رونا رویا ہے, بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں, لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کی بات جو ہو رہی ہے, پینشنز کو ٹیکس کرنے کی, یعنی پینشنرز کو ٹیکس کرنے کی بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں درست سمت میں ہم چل رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, پینشنر کو ٹیکس کرنے کی بات ہے, اس کے پیچھے اصول کیا ہے؟ جو آپ کو آئی ایم ایف اصول کہہ رہا ہے, وہ اصول ذرا دیکھ لیں اور دیکھیں کیا وہ اپلائی ہو رہا ہے. اصول یہ ہے کہ جس کی بھی آمدنی ہے, اس کا جو بھی ذریعہ ہے, اس کو ٹیکس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی جو انکم ہے وہ بڑی قیمتی انکم ہے, اگر وہ 5 لاکھ کما رہا ہے تو اس کو آپ ٹیکس فری کر دیں, دوسرا بندہ 5 لاکھ کما رہا ہے تو اس سے آپ 35% ٹیکس لیں. یہ اصول ہے, آپ اس اصول کو مان لیں. میں بالکل ٹھیک ہے کہ چاہے کوئی تنخواہ لے رہا ہے, 10 لاکھ تنخواہ بھی لوگ لے رہے ہیں, 15 لاکھ بھی لے رہے ہیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. اسی طرح پینشن بھی لوگ بلینز میں بھی لے رہے ہیں, 5 لاکھ 10 لاکھ بڑی بڑی پینشنز بھی لے رہے ہیں, تو کیوں ٹیکس نہ ہو؟ ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ یہ اصول باقی سب جگہوں پر بھی لاگو کرنے کو تیار ہیں؟
आपने देखा भी ट्रेडर्स का क्या हुआ, लास्ट टाइम इतना मामूली सा ट्रेडर्स पर टैक्स लगाने की बात थी इनडायरेक्ट, मरियम नवाज ने उसको नाकाम बना दिया जी। अभी तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया, एक फ्रॉड किया इन्होंने IMF के लिए ड्रामा करने के लिए, और पीछे हट गए। 20% पाकिस्तान की इकानमी है, क्या उस 20% जो लोग हैं, 20% इकानमी है, उससे कमाने वाले जो उनकी इनकम मुकद्दस है। पेंशनर 2 लाख पे टैक्स दे, जरूर दे, 2 लाख महीना अगर वो ले रहा है, और 2 लाख जो डेली कमा के ले जा रहा है अपने सुपर स्टोर से, वो टैक्स ना दे। ये बड़ी अजीब ज्यादती है, ये क्राइम है, बिल्कुल ज्यादती है, बिल्कुल क्राइम है सब पे। यानी 70% आपकी इकानमी टैक्स ना दे, 30% टैक्स दे, तनख्वाहदार टैक्स दे, जो इंडस्ट्री ठीक काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उस पर आप दूसरों से 5 गुना ज्यादा बोझ लाद दे। जिनकी कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको आप फ्री कर दे। क्या हमारे हुक्मरान इसको चेंज करने को तैयार हैं? आपको कोई साइन नजर आया है इस चीज को बदलने को तैयार हैं? इस वक्त जो बहाने बनाए जा रहे हैं, खेल किए जा रहे हैं, मकसद ये आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे, कोई पेट्रोल पे लग जाएगा, तनख्वाहदारों का बढ़ जाएगा, इन्हीं पे बोझ लाद दिया जाएगा। और सिर्फ क्विकली मैं ऐड करूंगा जो आपने पूछा, फाइलर नॉन फाइलर, देखें ये इस वक्त उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो गलती से फाइलर बन गए, और कुछ भी नहीं है। यानी अपना कोई टैक्स बचाने के, कार की रजिस्ट्रेशन, जमीन की जो है वो खरीदना बेचना, उसमें लोग टैक्स बचाने के लिए फाइलर बन जाते हैं। सही। अब इनके पास लिस्ट आई हुई है, उसके पीछे भाग रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। बड़ी अजीब बात है कि जब बात हम करते हैं कि मईशत को ठीक होना होगा तो ये मुश्किल फैसले लेने होंगे। ये मुश्किल फैसले सिर्फ ये नहीं होते कि आप बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दें, पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दें और फिर एक साथ रेवेन्यू कलेक्ट कर लें, जैसे ज़ैखम ने भी कहा और ये सारे माहिर माशियात भी कहते आए हैं कि जहाँ जहाँ जिन जिस को टैक्स करने की ज़रूरत है खुदारा उन पर टैक्स लगाएं, ऐप्स बना के कि प्लीज़ रजिस्टर कर लें। ये मामला इस तरह चलने को नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।